बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती, और इस वक्त अगर मैं आपसे, ज़ाहिर है कि हम आपके साथ एक कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, हम आप तक आपके मसाइल पहुंचा रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि उनका हल भी निकले। और इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं कि उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, तो मुझे वाक़तन इस बात का जवाब पता है, क्योंकि कोई भी ठीक नहीं है। जो मुल्क के इस वक्त मुआशी हालात हैं, और हम ये देखते हैं कि हर हुकूमत के जाने के बाद जो नई हुकूमत आती है, भले वो निगरां हो या मुंतखब हुकूमत हो, हम देखते हैं कि हालात बद से बदतर होते चले जाते हैं। अगर कंपैरेटिव एक एनालिसिस करें तो आप ये देखें कि मुशर्रफ साहब के दौर से लेके, पीपल्स पार्टी के दौर से लेके, फिर नून लीग के दौर से लेके पीटीआई, और फिर उसके बाद ये 13 जमातों का इत्तेहाद, और फिर अभी निगरां, चीज़ें बद से बदतर होती जा रही हैं। और पाकिस्तान में एक और अलमिया है, ये नहीं होता कि अगर हालात ठीक हो गए तो वो जो चीज़ें महंगी हुई हैं, वो जो अशिया की कीमतें ऊपर गई हैं, वो नीचे आ जाएंगी। वो नीचे आ भी जाएं तो जो लोग उसके तवस्सुत से ट्रांसपोर्ट के किरायों में, गर्जे के हर चीज़ में इजाफा कर देते हैं, तो वो उसको वापस नहीं आने देते। ये एक डिलेमा है। तो बहुत से मसाइल हैं पाकिस्तान के अवाम को, और ख़ास तौर पे उनमें से एक मसला अनसर्टिनिटी का भी है। अनसर्टिनिटी मीन्स गैर यकीनी सूरत हाल। गैर यकीनी सूरत हाल होती है तो बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आती, लोग सरमायाकारी करते हुए कतराते घबराते हैं। ठीक है, इससे हट के फिर अगर मुआशी अनसर्टिनिटी हो तो फिर आप उसके भी असरात देखते हैं। सियासी अनसर्टिनिटी क्या है, पता ही नहीं है हुकूमत किसकी है, चला कौन रहा है, कितने अरसे तक रहेगी, इलेक्शन कब होंगे, और इस पहलू पे आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। उसूलन अब जाहिर है कि असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, 3 महीने की मुद्दत होती है, लेकिन वो हल्का बंदियों का जो मामला शुरू हुआ था उस पर भी हमने आपको बताया था कि आइन क्या कहता है और इलेक्शन एक्ट क्या कहता है, और सुप्रीमेसी किसकी होनी चाहिए, वो आइन की होनी चाहिए। लेकिन इस पर अब मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं। ताहिर अशरफी साहब ने एक बयान दिया, वो ये कहते हैं कि ये तो इलेक्शन को भी नहीं पता कि इलेक्शन कब होने हैं, और मजीद उन्होंने मौजूदा सेटअप के हवाले से क्या फरमाया, वो आपको जरा दिखाते हैं। अगर तो जो मौजूदा सेटअप आया है, इस सेटअप ने डिलीवर अच्छा कर लिया, तो कौम को कोई गरज नहीं है इलेक्शन से। आपकी कमजोरियों से आपका दुश्मन भी फायदा उठाना चाहता है। तो इन सारे हालात में अगर मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल नहीं ठीक होगी तो आप कहां से इलेक्शन करा ले। फरवरी से तो आगे चला, इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता, उसे भी नहीं पता। अच्छा जी, ये तो आपने सुन लिया। फहमीदा मिर्जा साहिबा का आज का बयान, उनकी जानिब से ये तनकीद की गई कि भाई जिनको इलेक्शन चाहिए था उन्हें 2 दिन पहले हुकूमत खत्म नहीं करनी चाहिए थी। मजीद उन्होंने क्या फरमाया, जरा देखिए। जिन पार्टीज को अगर इलेक्शन चाहिए था, अगर वो जल्दी इलेक्शन चाहते थे तो 2 दिन पहले नहीं हुकूमत खत्म करनी चाहिए। अब आप सेंसस भी अप्रूव कर रहे हैं, आप सीसीआई की भी मीटिंग बुला रहे हैं। अब जो प्रोसेस है कि जिसको उसको अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन एक्ट नहीं किया जाएगा तो ये खुद वायोलेशन है। सियासी सूरत हाल ओवर क्या है, परवेज इलाही साहब को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर जाहिर है कि अब समझ नहीं आता कि इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं नहीं हो रही हैं। हमें सड़क चौराहों पर, बाजारों में, मोहल्लों में कहीं पर भी इस तरह की कोई तैयारियां नजर नहीं आती जिनसे ये अंदाजा हो कि 3 महीने की जो मुद्दत है उसके अंदर इलेक्शंस हो पाएंगे। सियासी जमातें क्या सोच रही हैं, आवाम क्या सोचने की पोजीशन में रहे हैं। जिस कदर मुश्किलात हैं, मुझे लगता है कि दिमाग हर किसी का माउफ हो चुका है। मैं एक मिसाल इसकी देता हूं कि पेट्रोल पंप पे आपको पता है कि जब 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपये इजाफा हुआ करता था तो हम ये देखते थे कि रात को 2 चीज़ें होती थी। एक तो ये है कि जब रेट्स बढ़ने वाले होते थे तो पेट्रोल पंप मालिकान पेट्रोल पंप बंद कर देते थे कि जी ख़त्म हो गया है, अब जो है वो बाकी स्टॉक बाद में आएगा, और वो फिर महंगे दामों बाद में बेचा करते थे 12 बजे के बाद। दूसरा ये होता था कि तवील कतारें हमें देखने में मिलती थी। अब आप सोचिए कि इजाफा मुतवक्के था यकम से अच्छा खासा, इतलाक होना था रात 12 बजे से, लेकिन पेट्रोल पंप्स हमने कराची की हद तक तो मैंने यही देखा कि यहाँ पर कोई खास रश नहीं था। यानी कि लोग जहनी तौर पर माऊफ हो चुके हैं, उन्हें पता है कि एक के बाद एक मुसीबत, मुश्किल आवाम पर ही पड़ती जा रही है। और अगर अशराफिया की तरफ देखें तो वो किसी न किसी तरह से उनको कहीं ना कहीं बिजली के यूनिट्स की सूरत में, कहीं मुफ्त पेट्रोल की सूरत में, कहीं किसी सूरत में वो उनको रिलीफ ही रिलीफ है। तो बहरहाल बात कर लेते हैं प्रोग्राम में। सलीम बुखारी साहब हमारे मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज बलोच साहिबा पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगी, और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया आप तमाम का कि आपने हमें ज्वाइन किया। सलीम बुखारी साहब, मैं बात ये करना चाह रहा था, बेसिकली जानना चाह रहा था कि जो मैं अपने इंट्रो में, इब्तदाइये में बात कर रहा था, ये क्या मेरी सोच ही इतनी पेसिमिस्टिक लग रही है जो हालात हैं उनको देख के, या फिर सूरत हाल इसके बरक्स है, कोई उम्मीद की किरण आपको दिखाई दे रही है इस वक्त?
دیکھیے اگر تو کھلی آنکھوں سے دیکھا جائے تو میرے خیال سے کوئی امید کی کرن کسی طرف سے نظر نہیں آ رہی ہے، اور جو منظر کشی آپ نے کی ہے میں اس سے بالکل متفق ہوں. ایک بے حسی سی ہوتی جا رہی ہے پورے معاشرے کے بیچ، یہ جان کے کہ اس حکومت سے یا جو سابقہ حکومتیں تھیں ان کے دور میں بھی ان سے کوئی اچھی امید عوام کے لیے نہ پہلے تھی نہ اب ہے، نہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہونے جا رہی ہے. جب اس قسم کی خوفناک مہنگائی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بے پناہ تعویلات پیش کی جائیں تو آپ کو ایک بات فوری طور پہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ آپ کو کوئی ریلیف دینے والے نہیں ہیں بلکہ ان اضافوں کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. دیکھیے آئی ایم ایف کے پروگرامز پہلے بھی آئے ہیں، یہ کوئی پہلا پروگرام نہیں ہے، 13واں 14واں پروگرام ہے، لیکن اس قسم کی خوفناکی ہم نے کبھی صورتحال میں نہیں دیکھی تھی. ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس کا پہلے کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. آپ یہ کنڈیشنلٹی مانیں گے کہ آپ کا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آپ کی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہوگا، انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا. کبھی کسی نے تصور کیا تھا اس کا؟ کبھی کسی نے اس کا تصور کیا تھا کہ وہ آپ سے یہ حق بھی چھین لیں گے کہ آپ ایک عام آدمی کو سبسڈی دے سکیں؟ ہم کتنے اپاہج ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے. اور یہ سارا ہماری پالیسیوں کا قصور ہے، ہماری سکسیسو گورنمنٹ کے غلط فیصلوں کا قصور ہے، اس میں بیچاری عوام کا کوئی قصور نہیں ہے. عوام نے جس کو بھی ووٹ دے کے اسمبلیز میں بھیجا انہوں نے اس کے علاوہ ہر ایک کی بات کی ہے. تو یہ جو خوفناک صورتحال اس وقت ہے مجھے اس سے بہت زیادہ پریشانی لاحق ہے. میں ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کسی کے پاس بھی کوئی ایسا پلان دکھائی نہیں دیتا جس سے کوئی توقع، امید تو چھوڑ دیں وہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ توقع ہو کہ صورتحال میں کوئی ہلکا سا ریلیف بھی آئے گا. آپ دیکھیے کس ڈٹائی سے، یعنی پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ پہلے کبھی ہوتا تھا 1 روپے 14 پیسے بڑھ گیا، 1 روپے یا 1.5 روپے بڑھ گیا، اب تو 20 روپے کے چھکے مارے جا رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کنٹرول ڈالر کے اوپر سے ان کا یکسر ختم ہوتا جا رہا ہے. اور وہ جو مہنگائی ہم 28% اور 45% کو پیٹ رہے تھے، مجھے لگتا ہے سری لنکا کی طرح یہاں بھی 70% ہونے والی ہے. تو یہ صورتحال قابو میں، جن ایک دفعہ بوتل سے باہر آ گیا پھر قابو نہیں آئے گا. پھر ان حکمرانوں کو عوام کے غیظ و غضب سے ڈرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. جی ناز بلوچ، آپ ذرا یہ فرمائیے گا کہ ڈز دیٹ بادر یو ایز اے پولیٹیشین؟ کہ ظاہر ہے کہ عوام میں جاننا ہوتا ہے، اور عوام اس وقت لٹرلی میں جو حالت زار دیکھ رہا ہوتا ہوں، جو ایک لوگوں کے چہروں پر ویرانی جس طرح سے دکھائی دیتی ہے، تو یہ ایک پولیٹیکل ورکر کے لیے تو بڑی خوفناک صورتحال ہوتی ہے کہ لوگ ایک روٹی کو ترس رہے ہوں، پریشان ہو رہے ہوں، اور اوپر سے مشکلات ایسی ہوں. تو کوئی حل آپ کو کسی کے پاس پلان دکھائی دیتا ہے انکلوڈنگ یور پارٹی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشفاق، سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں انتہائی مذمت کرتی ہوں بنو میں ہونے والے آج دہشت گردی کے حملے کی، جس کے نتیجے میں ہمارے فوجی جوانوں کی شہادتیں ہوئیں. تو اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. بہت ہی افسوسناک جو ہے یہ واقعہ، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دشمن جو ہے جتنا بھی کمزور سمجھے ہمیں، لیکن وہ ہماری اس جرأت اور بہادری کو دیکھ کر میں سمجھتی ہوں کہ دشمن خود کمزور پڑ جاتا ہے. آپ نے سوال کی سیاسی حوالے سے کہ جو صورتحال ہے، اور بالکل بخاری صاحب نے ایک جائزہ پیش کیا، اور یہ تکلیف دہ صورتحال تو ہے. کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں ان کو دیکھ کر کہ بہت کوئی سنہرے حالات ہوں، لیکن مشکلات اور مشکلات کی وجوہات کے اوپر اگر ہم جائیں گے تو اس کے میرا خیال ہے کہ بہت طویل فہرست ہے. اور اگر ہم ان کو گنوانا شروع کریں گے تو وہ پھر کہا جاتا ہے اکثر کہ سیاستدان جو ہے وہ بلیم گیم کر کے ایک دوسرے کو برا ثابت کرنے کے لیے اپنی پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وجوہات کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں بیسیکلی. میں آگے کی بات کر رہا ہوں کہ ڈو یو ہیو اے سولوشن فار دیٹ؟ بیکاز ابھی تک تو کوئی دکھائی نہیں دیتا. جی بالکل وے فارورڈ ہے. دیکھیں، آئی ایم اے ویری آپٹیمسٹک کائنڈ آف اے پرسن، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں نوجوانوں کے اندر امید کی کرن جو ہے وہ ہمیشہ زندہ ہونی چاہیے. جب ہم علامہ اقبال کا جو فلسفہ جب پڑھتے ہیں تو وہ نوجوانوں کو امید دلاتے ہیں. نوجوانوں کو اور پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ تبھی
کامیاب اور روشن ہوگا جب ہم کوئی ہوپ جو ہے لے کر آگے بڑھیں گے. لیکن ہم اگر اپنے آپ کو ناکام تصور کر لیں اور ہم خدا نہ خواستہ اپنے آپ کو تصور کر لیں کہ دس از دی اینڈ اور ہم آگے کچھ نہیں کر پائیں گے, تو میرا خیال ہے یہ سوچ غلط ہے. میں ذاتی طور پہ ایسی سوچ نہیں رکھتی اور پیپلز پارٹی ایسی سوچ نہیں رکھتی, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 2008 میں بہت مشکل حالات میں, دہشت گردی کے حالات میں جب ہمیں حکومت ملی, ہم اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ کھو چکے تھے. ایک بہت بڑا نقصان پاکستان کا ہو چکا تھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد, اور جو حالات تھے سوات تک کے جو حالات ہوئے تھے, ان مشکل چیلنجنگ حالات کے اندر بھی پیپلز پارٹی نے جب حکومت سنبھالی تو ہم نے ڈیلیور کیا. ہم نے 5 سال میں دوسروں کو بلیم گیم اور یہ نہیں کہا کہ جی ہم نے مشرف سے انہیرٹ جو مشکلات ہمیں ملی ہیں ان کے اوپر رونا رونے کے بجائے ہم نے وے فارورڈ آگے جا کے بیانات دیے جاتے تھے. ہم نے لیکن دیکھیں یہی ایک طرح سے فیلئر کو ایکسپٹ کرنا, دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. ابھی آپ لوگ جو یہ حوالے دیتے ہیں نا, بھلے نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو, وہ جب حوالے دیتے ہیں نا سن 2008 کے یا سن 2013 سے 17 کے, تو اس وقت یہ 15-16 ماہ کا جو اقتدار ہے اس کو وہ چاہتے ہیں کہ بھول دیں, اس کو مٹا دیا جائے. تو ایسا ہو نہیں سکتا انفارچونیٹلی. تو ہم اس کو بھی آپ کی کارکردگی کے زمرے میں لائیں گے. میں ذرا اشفاق if you allow me to respond please. میں نہیں کہہ رہی کہ آپ یہ 16 مہینہ یا 15 مہینوں کو بھولیں, نہ ہی میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ 3.5 سال عمران خان کی جو ایک گھسی پٹی حکومت تھی اور جو ان کے 24,000 ارب سے 55,000 ارب تک قرضہ جات کو لے جانے والا جو منصوبہ تھا, اور جو پاکستان کو جو ہے وہ ایک ڈیفالٹ کی طرف لے جانے والی جو ایک ان کی سازش تھی, میں اس کے اوپر تو بات ہی نہیں کر رہی ہوں. میں نہیں آپ کو کہہ رہی کہ آپ 3.5 سال عمران خان کے بھول جائیں, میں یہ نہیں کہہ رہی آپ کو. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم جب حکومت میں آئے تھے اور فل فلیج پیپلز پارٹی کو 2008 میں مشکل حالات میں حکومت ملی تھی, ہم نے ڈیلیور کیا تھا. ہم پروگرامز لے کر آئے تھے, ہم نے ڈیولپمنٹ کی تھی, ہم نے بجلی کے منصوبے آپ کو جیسے بھی اعتراض ہو لیکن لگائے تھے. 1 میگا واٹ انرجی پی ٹی آئی کی حکومت میں آپ نے دیکھا کوئی پروڈیوس ہوئی ہے کہیں پر؟ کوئی آپ مجھے ڈیولپمنٹ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی نے انویسٹمنٹ کے اوپر آپ جب دیکھیں کہ وزیر اعظم خود چلا کے کہے, اگر ملک کا وزیر اعظم خود چلا کے کہے کہ میرے ملک میں کرپشن ہے, کون انویسٹمنٹ لے کر آئے گا؟ تو دیکھیں وہی بات ہے. اگر آپ یہ بات کریں گے تو میں تو آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے کیا, ہمیں جب حکومت ملی 2008 میں تو پاکستان میں جو ہے وہ گندم کی پیداوار جو ہے وہ نہیں تھی صحیح, اور ہم ود ان 6 months ہم ایک ایکسپورٹ کرنے والے کنٹری کے اندر آ گئے اور ہم گندم ایکسپورٹ کرنے لگ گئے. تو آپ مجھے بتائیں, دیکھیں جب آپ کے پاس ایک ول ہوتی ہے تو آپ کے پاس راستے ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ کی سوچ جو ہے وہ قید ہوتی ہے, اگر آپ نے تالے لگے ہوتے ہیں اور صرف سوچ یہ ہوتی ہے کہ انتقام لینا ہے, سب کو جیلوں میں ڈالنا ہے, پوری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالنا ہے, تو پھر ایسی سوچ کے ساتھ آپ ملک کو آگے کیسے بڑھائیں گے؟ مجھے بتائیے. بالکل جی, یاد ہے ہمیں بیسیکلی جو ہسٹری ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے بنی ہوتی ہے تو وہ آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے یاد ہوتی ہے. ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس دور میں پہلے اتحاد تھا, اس اتحاد کا مستقبل کیا ہوا, گورنر راج کس طرح سے لگا, ججز کی بحالی کس طرح سے ہوئی, پھر کس طریقے سے وہ سوئس حکام کو خط لکھے گئے, کس طرح سے گیلانی صاحب کی حکومت گئی, کس طریقے سے راجہ پرویز اشرف صاحب آئے اور کیا طریقہ کار رہا. وی آل ریمبر دیٹ. لیکن اب آگے بڑھنے کی بات ہے. سینیٹر صاحب, آپ سے سوال یہ ہے, میں بیسکلی یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہر کسی کے لیے چیز پریشان کن ہے, اور میرا سوال بیسکلی ہے یہی کہ جو حکومت آتی ہے اس میں پچھلی حکومت کی نسبت مشکلات بڑھتی جاتی ہیں, یعنی کہ جو آپ کے حکومت میں صورتحال تھی معاشی, اس سے بہتر صورتحال جو ہے وہ نون لیگ کے دور میں تھی, اس سے بہتر کمپیریٹیولی ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے دور میں ہو, اگر کمپیریٹیولی آپ ڈالر وغیرہ کو بھی دیکھیں یا اس طریقے سے. تو ایسے ہر دور حکومت کے ساتھ چیزیں بد سے بدتر کیوں ہوتی جاتی ہیں عوام کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے اسٹیٹمنٹ سے ایگری نہیں کرتا, اور اس کی ایگری نہیں کرتا اس کی وجہ ہے, جب آپ اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی آئی تھی تو ہمیں جو جی ڈی پی ملا تھا, اور جی ڈی پی از ون میجر فیکٹر جو آپ کی گروتھ کا بتاتی ہے کہ کس لحاظ سے, تو ہمیں تقریباً 5.9 کے قریب یا 5.8 سم تھنگ ملا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے میجر چینجز لے کر آئے تھے, ڈالر کو فری فلوٹ کیا تھا,
چیز کیا تھا جس کی بیسس پہ یہ ہوا تھا کہ ہمیں شروع میں تھوڑا سا ڈراپ ملا, 3 پہ گیا, 0.9 تک گیا. اس کے بعد اگلے 2 سال وہ 6 کو اس نے ٹچ کیا. سو متواتر 2 سال پاکستان تحریک انصاف واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی حکومت میں 3.25 سال میں ان کے 2 دفعہ کے جو انہوں نے اکنامک سرویز بتایا, انہوں نے بتایا کہ ان کی گروتھ 6 GDP کو ٹچ کر رہی تھی. آگے بات کہ جو ان لوگوں نے کہا کہ بجلی, اس کے اندر میرا آپ سے سوال ہے, اور آپ نے چونکہ اختلاف کیا تو میں ورنہ اس پہ رائے نہ دیتا. مجھے یہ بتائیے کہ کیا معیشت کی بہتری اور عوام کی بہتری کو جانچنے کا معیار GDP ہے؟ نہیں جی, دیکھیے اس طرح ہے کہ عوام اور اس کا معیار 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک آپ کا ہوتا ہے پر کیپٹا انکم ہوتا ہے. پر کیپٹا انکم 2013 میں تقریباً $1,300 کے قریب تھا, اور 2021 کے اینڈ 22 میں 1700 کے قریب ڈالر کی انکم ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد باقی چیزیں ہوتی ہیں. GDP کو چھوڑ دیں, ایکسپورٹس دیکھ لیں. ایکسپورٹس اس سے پہلے 26 بلین کا تھا, PTI کے دور میں 28 بلین ہو گیا. اس کے علاوہ ایگریکلچر سیکٹر گروتھ دیکھ لیں, اس کے علاوہ انڈسٹری, ہر سیکٹر کے اندر گروتھ. میرا بیسکلی سوال یہ تھا, اس کے اندر چکر یہ ہے سر کہ 2-3 چیزیں, سنس یو ہیو دا موبائل فون ود یو تو یو کین سرچ اٹ. GNP کو بھی دیکھا جاتا ہے سر اس میں, اور اس میں بیسک فیکٹر جو عوام کی حالت زار جانچنے کے لیے ہوتا ہے, سرمایہ داروں کی نہیں عوام کی حالت زار, وہ ہوتا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس. یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرمایہ دار تو ترقی کر رہا ہے, یہ جو اس کے پاس ورکرز ہیں, یو کین سرچ اٹ گوگل. نہیں سر, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. دنیا بھر میں یہ پیمانہ استعمال کیا جاتا ہے. سر میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں, میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. ایک بات یاد رکھیے, ایک جو ڈیولپمنٹ کا آپ جو بتا رہے ہیں نا, اس میں ہوتا ہے جاب کتنی کریشنز ہوئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں 1.8 ملین 18 لاکھ جابز ہر سال کریٹ ہوئی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں 1.1 ملین پر ایئر کے لحاظ سے ہوئی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان میں 1.4 ملین 14 لاکھ. تو پاکستان تحریک انصاف نے ان سب سے بہت بہتر پرفارم کیا. اب آپ نے کیا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی بات کی ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں پچھلے 5 سال میں یا 4 سال میں یہ جو دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں جہاں وہ چھوڑ کر گئے تھے پرانی, اس سے تقریباً بہتر ہوئی ہے. ہاں اتنی بہتر نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی, لیکن اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہوا تھا کہ اس سے پہلے 189 کنٹریز کے بیسس پہ ہو رہا تھا, اب انہوں نے 192 کنٹریز کے بیسس پہ کر دیا. نمبر 2, ایک اور ہمارا بہتر ہو رہا ہے اس سپیڈ سے نہیں ہو رہا جتنے باقی ملکوں کا بہتر ہو رہا ہے, تو وہ ہم سے بہت بہتر ہے. اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے, دیکھیں بیسک وجہ کیا ہوتی ہے. بیسک وجہ آپ کی بزنس اپرچونٹیز ہوتی ہے. یہ ان دونوں حکومتوں نے جو 75 مختلف کمپنیز کو ان لوگوں نے دیے ہیں, یہ کیپیسٹی پیمنٹ کے بیسس پہ جو IPPs دیے ہیں اور 14 سینٹس کے اوپر دیے ہوئے ہیں, اس سے یہ ہے کہ ہمارے اور باقی ملکوں کے درمیان میں جو انرجی فارمیشن ہوتی ہے, جو آپ کی انڈسٹری کو چاہیے ہوتی ہے, اس میں 300% کا فرق ہے. ہم لوگ 14 سینٹس کرتے ہیں, باقی ملک 0.14, 0.13, 0.12 سینٹ پر یونٹ کے لحاظ سے وہ استعمال کر رہا ہے. تو ان کے تحفے اور ان کے تحفے 2027 سے پہلے ختم نہیں ہوں گے. اب ان کی حالت کیا ہو گئی ہے, ابھی ان کی حالت یہ ہوگی کہ 2024 میں ہم نے 2 کھرب روپے کیپیسٹی پیمنٹ دینی ہے. 2 کھرب روپے کتنے ہوتے ہیں؟ 2 کھرب روپے اتنے ہوتے ہیں کہ اس سال جو ڈیفنس بجٹ تھا اور جو ہم لوگوں کا یہ سول بجٹ تھا, یہ فیڈرل کا سول بجٹ تھا جو تھا, وہ ملا کے 2 کھرب روپے بنتے ہیں. تو یہ ان لوگوں نے عوام کو تحفہ دیا ہوا ہے. اچھا, ان لوگوں کو اگر آپ ان لوگوں کے اپنے دیکھیں تو یہ لوگ آپ جب کمپیریزن کر لیں گے. ایک اور انہوں نے بات کی تھی, ناز بلوچ صاحبہ نے بات کی تھی کہ انہوں نے کوئی کمپلین نہیں کی مشرف صاحب کے زمانے. مشرف صاحب نے 2004 میں انہوں نے IMF سے بائی کر دیا نا, انہوں نے 2008 میں سٹارٹ کر دیا تھا. مشرف صاحب نے ان کو 7 GDP چھوڑ کر گئے تھے. ان لوگوں نے 1.8 GDP پہ لے آئے تھے. یہ ان لوگوں نے کیا تھا. اچھا, اس لحاظ سے باقی چیزیں اگر آپ ہر ایک چیز کو دیکھنا شروع کر دیں. اچھا, ایک اور انہوں نے بات کی ہے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگوں نے قرضے 3.5 سال میں 3.25 سال میں پتہ نہیں کتنے کھرب لیے. ان لوگوں نے 1.5 سال میں PTI کے 4.25 سال سے
ज्यादा 118.5 बिलियन डॉलर इन्होंने ले लिए हैं सिर्फ 15 महीनों में। स्टैट्स अपनी जगह कि क्या किया, किस तरह सर से तो किया, स्टैट्स के ये हशर हो रहे हैं ना, स्टैट्स की वजह से ये हो रहा है ना जो हो रहा है। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं जी। ब्रेक के बाद आगे चल के कुछ और पहलुओं पर भी बात करेंगे कि बेहतरी आ सकती है या कोई इम्कान नजर नहीं आता। आते हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबको खैर मकदम करते हैं। सलीम बुखारी साहब, जो एक तो पहली चीज ये है कि जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही थी, डू यू एग्री विद दैट? और दूसरा ये है कि ये जो ताहिर अशरफी साहब ने बयान दिया है कि जी मौजूदा सेटअप ही अगर डिलीवर करता है तो फिर कौम को इलेक्शन से गर्ज नहीं, वाकईतन ऐसा होगा? जी, पहली बात तो यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल का हमें सामना है उसमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग विल प्रोवाइड नो सोल्यूशन। उससे कोई मसला हल होने वाला नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज का इदराक अगर नहीं होगा तो आप जितने मर्जी तकरीरें कर लें, आप जितने मर्जी स्टैटिस्टिक्स ले आए, उससे सूरत हाल को फायदा नहीं पहुंचता। माजी में क्या होता रहा, यकीनी तौर पर नाज बलोच जो कह रही हैं, यकीनी तौर पर 2008 का पीरियड बहुत टर्मोइल का पीरियड था और उस सूरत हाल को निपटने के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया, बट दैट्स पास्ट। उसका कोई हवाला इस वक्त की सूरत हाल को कोई रिलीफ नहीं देता है, एक बात। दूसरी बात यह कि मेरे भाई सेनेटर साहब जो ये फैक्ट्स और फिगर्स लेके बैठे हैं और उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए जा सकते हैं, इसलिए कि अगर कोई ये कहे कि पीटीआई के उस दौर में दूध की नहरें बह रही थी तो वो भी दुरुस्त बात नहीं है। उस वक्त भी बहुत सारे गलत फैसले हुए। आप ये IMF की तलवार जो आज लटक रही है, इसका बुनियादी जिम्मेदार कौन है, इसको अगर आप खंगालेंगे तो सूरत हाल कुछ की कुछ निकलेगी। एनीवे, मेरे ख्याल से माजी में गुम होने के साथ कुछ भी फायदा हासिल नहीं होगा। आज की जो सूरत हाल है, चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। कोई पार्टी अभी तक किसी ऐसे प्लान के साथ नहीं है, कोई ऐसा इलेक्शन प्रोग्राम लेके नहीं आ रही है जिससे हमें लगे कि जो ही इलेक्शन हो जाएंगे उसके फौरन बाद सूरत हाल जो है वो ठीक हो जाएगी। जहां तक अल्लामा ताहिर रशीद साहब के बयान का ताल्लुक है, वो मेरे ख्याल से दैट इज बीइंग डेविल्स एडवोकेट, कि कोई भी इंटरिम गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की तारीख में नहीं बल्कि कहीं भी कोई ऐसा सोल्यूशन कौम को नहीं दे सकी है जिसने तमाम मसाइल को हल कर दिया हो, गरीब की जिंदगी आसान हो गई हो। ये मेरे ख्याल से बिल्कुल ही एक यानी इग्नोर कर देने वाला बयान है। इसके ऊपर ज्यादा वक्त सर्व करना नहीं चाहिए। ये सिस्टम जो इस वक्त है ये कुछ भी नहीं देगा। इस सिस्टम ने आते ही जो जुगाड़ लगाई है, जो अवाम के साथ हाथ हुआ है, जिस शिद्दत के साथ पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं और बिजली के बिल बढ़े हैं, उनसे ये तवक्को रखना कि वो सारे मामलात को हल करने की कुव्वत रखती है, ये गलत बात है। मेरे ख्याल से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही एक सही फेयर एंड फ्री इलेक्शन। लेकिन बुखारी साहब, एक चीज ये है कि एक तो इलेक्टेड तो है, लेकिन एक चीज ये है कि जो इनको एम्पावर किया गया है, क्या उससे कोई फर्क पड़ सकता है? दूसरा ये है कि जब इनकी जानिब जाया जाता है तो वो आगे से कहते हैं कि ये तो सिस्टम ऑटो पे चल रहा है जो कि IMF के हुक्म के तहत चल रहा है, तो अवाम फिर किसकी तरफ देखें फिल वक्त? देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया कि इंटरिम गवर्नमेंट प्रोवाइड्स नो सोल्यूशन और इंतखाबात ही वाहिद रास्ता है कि आप ये कोई तवक्को रखें कि शायद कोई मर्द मोमन उठे और इस कौम के मसाइल हल कर दे। इनके बस की बात नहीं है। ये मैं इंतहाई जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं और ना ही मुझे ये लगता है कि ये इलेक्शन की डेट को इंडेफिनेटली आगे कर सकते हैं। जिस किस्म के प्रेशर्स इस वक्त पड़ रहे हैं, मेरे ख्याल से मेरे दोनों साथी जो हैं वो एग्री करेंगे इससे कि इलेक्शन से फरार अब मुमकिन नहीं है। आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन जो अपनी जिद पे अड़ा हुआ था, उसने भी आज ये इंडिया दिया है कि जी हम 30 नवंबर को जो है वो हल्का बंदियां मुकम्मल कर लेंगे ताकि हम जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराएं। अगर इस बात को मद्देनजर रखें, आपको तो फरवरी में मैक्सिमम आपको इलेक्शन होते दिखाई दे रहे हैं। मेरे ख्याल से जो इंटरिम सेटअप है इस वक्त, जो यानी निगरान सेटअप है, ये तो बल्कि चाहेगा कि इनकी जान जितनी जल्दी छूट जाए, इलेक्शन हो और इलेक्टेड नुमाइंदे आए और कौम को हिसाब दें। लेकिन ये बात मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि रेडिकल फैसले करने होंगे। आप रेडिकल फैसले किए बगैर इस सूरत हाल को हल नहीं कर सकते। जी इशफाक। ठीक है, तो नाज साहिबा, आपकी तैयारियां क्या हैं? मतलब पीपल्स पार्टी क्या सोचती है? 90 दिन का जो मामला है, वाकईतन जाहिर है कि इस पे बात तो होती होगी, और फिर इलेक्शन की तैयारी पार्टियों के लिए भी कोई आसान काम तो नहीं होती। उसके लिए हमें कॉर्नर मीटिंग्स नजर आती हैं, कोई थोड़ा सा एक सियासी जोश और जज्बा दिखाई देता है। क्या कुछ हो रहा है ऐसा?
بالکل دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی الیکشنز کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے چونکہ ہم نے اس بات پہ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے الیکشن بر وقت کرانے کے لیے ہم اپنی نہ صرف آواز اٹھا رہے ہیں بلکہ ہر فورم پہ جا کے اس ایشو کے اوپر ہم بات بھی کر رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی وہ واحد حل ہے جس کے تحت عوامی مسائل جو ہے جب آپ کی پارلیمنٹ جو ہے وہ فعال ہوگی تو پھر یہ عوامی مسائل جو ہے اسی پارلیمنٹ کے ذریعے ان کے حل ہونے کے لیے لوگ ایک امید لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ ڈیموکریٹک ویلیوز جو ہے یہ اس کے اوپر ہمیں سب کو فالو کرنے کی ضرورت ہے اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اس وقت جو ہے وہ انتخابات نہیں چاہتی اور یہ کوئی جواز ہی نہیں بنتا اس بات کا انٹرم گورنمنٹ جو نگراں حکومت ہے ان کا جو کام ہے وہ صرف اور صرف الیکشن فری اور فیئر الیکشن بر وقت یقینی بنانے کے پروسیس عمل کو یقینی بنانے کے لیے کردار ادا کرنا ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ کریں گے باقی بات جہاں تک آپ نے کہی کہ پلان کی وے فارورڈ بالکل ہر پولیٹیکل پارٹی کے پاس عوام کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے پاس اپنا پلان ہوتا ہے پیپلز پارٹی نے جب بھی حکومت کا موقع ملا ہم نے روزگار کے مواقع دیے ہم نے عوام کو اندھیروں سے باہر نکالنے کے لیے اپنے پالیسیز میں بہتری لے کر آئے اور اس کے علاوہ ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ جیسے پروگرامز بھی دیے اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑی بات سی پیک میں اشفاق صرف مکمل کر لوں سی پیک جو ہے میں سمجھتی ہوں وہ ایک بہت ہی سنہرا موقع ہے پاکستان کے لیے اسپیشلی ہم جب گوادر کی بات کرتے ہیں ہم جب بلوچستان کی بات کرتے ہیں ہم جب پورے سی پیک کے روٹ کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے اس سے بہت زیادہ نوجوانوں میں ایک امید اور ایک امپاورمنٹ جو ہے اس کی سوچ پیدا ہوتی ہے اور یہ وہ تمام سوچ ہے جو پیپلز پارٹی کی سوچ ہے ہم پاکستان کو نہ صرف اندھیروں سے باہر نکالنے کی پلاننگ لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں بلکہ ہم پاکستان کے نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے ایک اچھا پلان لے کر آئیں گے ٹھیک ہے جی اچھا سینیٹر صاحب آپ ذرا یہ فرما دیجئے گا کہ اب پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے الیکشنز کو لے کے ایک تو آپ کو کیا جو 90 دن والا معاملہ ہے یا الیکشن کمیشن جس طرح سے اب بیک فٹ پہ تھوڑا نظر آتا ہے آپ کی کیا سوچ ہے گٹ فیلنگ کیا ہے الیکشنز کب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور اس میں پی ٹی آئی کا کیا رول آپ کو دکھائی دیتا ہے دیکھیں جو میری ذاتی ایک رائے ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ پچھلے 15 مہینوں میں جو لاز بنائے گئے ہیں اور ان میں زیادہ تر لاز وہ ہیں جو کہ آپ کے آئین کے ساتھ تصادم ہیں ان لاز کی وجہ سے ایک بہت بڑا ایک بحران پیدا ہو رہا ہے کہ جو کہ دو انسٹیٹیوشنز یا مختلف جگہوں پہ آپس میں ان کے ٹکراؤ آتی ہیں ایک طرف جو بیلنس تھا پہلے جو بیلنس تھا آف جو اناؤنسمنٹ آف دا ڈیٹ تھی وہ یہ تھا کہ وہ الیکشن کمیشن اور جو پریزیڈنسی ہے ان کے درمیان میں ایک مشاورت کے بعد ڈیٹ دیا جاتا تھا انہوں نے وہ بیلنس آف پاور پورا شفٹ کر دیا ٹورڈز الیکشن کمیشن کے پاس اچھا الیکشن کمیشن اس کا غلط استعمال اس طریقے سے کر رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے 90 دنوں میں ڈیٹ انہوں نے 90 دنوں میں دیکھیں اختیار ان کا ہے ڈیٹ دینے کا لیکن انہوں نے جو تاریخ دینی ہے الیکشن کی وہ 90 دن کے اندر کی دینے کی ہے یہاں پہ ان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے یہاں پہ آئین بہت واضح ہے کہ 90 ڈیز کے اندر ہے اور پاکستان تحریک انصاف آئین کے ساتھ کھڑی ہے ارریسپیکٹو آف قانون کیا کہتا ہے جو اس کے نیچے جو سب آرڈینیٹ قانون ہے وہ کیا کہتا ہے اس سے زیادہ آپ نے آئین کو دیکھنا ہے کیونکہ آئین اس ملک کی روح ہے اب اس کے بعد سے میں جو سلیم صاحب کہہ رہے تھے میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کوئی نہ دودھ کی نہریں بہ رہی تھی اور نہ ہی انہوں نے سارے فیصلے صحیح کیے تھے لیکن سٹیٹسٹکس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے اگر آپ کو علم ہو سٹیٹسٹکس کی تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سمت بتاتی ہے جیسے جب آپ گوگل میں جا رہے ہیں تو گوگل آپ کو سمت بتاتی ہے کہ آپ اپنے صحیح سمت پہ جا رہے ہیں یا آپ غلط طرف جا رہے ہیں اچھا سٹیٹسٹکس نے یہ بتایا تھا کہ انسپائٹ آف 2020 کا جو کورونا تھا اس کے باوجود جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ چلا رہی تھی تو آپ جس طریقے سے آپ کے پیرامیٹرز آپ کے انڈیکیٹرز کی پرفارمنگ انڈیکیٹرز جو تھے جس طریقے سے وہ پازیٹیو طرف جا رہے تھے تو آپ کے 2022 کے فیبرری میں اور مارچ میں آئی ایم ایف نے ورلڈ بینک نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے موڈیز نے
ہر ایک نے کہا تھا کہ ان کی جو ترقی ہے وہ سسٹینیبل ہے, ان کی جو ترقی ہے وہ بہتر ہے. اگر اس وقت یہ لوگ تجھ نہ مارتے اور درمیان میں آ کے یہ پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ والے آ کے نہ کرتے تو آج ہم ایک بہت بہتر حالت میں ہوتے. رہی بات آپ نے جو بات کی ہے کہ ایک منٹ, میں ابھی بخاری صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. ایک منٹ ہے, آخری بات وہ جو آپ نے بات کی تھی کہ وہ ایک بیان دیا ہوا ہے کہ یہ اگر رہ جائے, وہ بیان جو تھا ایک بہت اگنورنٹ شخص کا ایک بہت اگنورنٹ بیان تھا کہ یہ اسی اس کو کر لے. اگر آپ کی حکومت الیکٹڈ حکومت نہ ہو تو پھر وہ ان کو عوام سے وہ بالکل لا تعلق ہوتے, ان کو پھر عوام سے زیادہ اپنی نوکریوں کی فکر ہوتی ہے. تو یہ بہت غلط بیان تھا اور اس طرح کے بیان نہیں دینے چاہیے. ٹھیک ہے, آئی گاٹ یور پوائنٹ. سلیم بخاری صاحب, اس وقت جو سچویشن ہے اس کے اندر ابھی ایک تو پی ٹی آئی کا مستقبل آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ ہاؤ ڈو یو فور سی اٹ. دوسرا یہ ہے کہ سب سے زیادہ ڈیمیج اس سچویشن میں کون سی جماعت کو ہوا؟ اب ظاہر ہے کہ عوام تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھگت ہی رہے ہیں, اور گین کون سی پارٹی کر رہی ہے پی ٹی آئی کی ایبسنس میں اس وقت؟ دیکھیے, انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا اس کے بعد پی ٹی آئی کے لیے کوئی گنجائش یا سپیس نکلے گی, مجھے اس کے بارے میں میری ریزرویشنز ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ان کو وہ سپیس ملے گی, اس لیے کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا کسی بھی ذی شعور شخص سے آپ پوچھیے, نہ صرف یہ کہ وہ پاکستان کی تاریخ میں کہیں نہیں ہوا, کبھی نہیں ہوا ہے, بلکہ وہ دنیا کی تاریخ میں بھی کبھی نہیں ہوا ہے. اس لیے اس کے بارے میں جو اس وقت اشرافیہ کہہ لیجئے یا اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجئے, ان سے میرے خیال سے پی ٹی آئی کو بہت زیادہ توقع وابستہ نہیں کرنی چاہیے. جو ان کے لیے سافٹ دل رکھتے ہیں ان کے بھی اب چل چلاؤ کا وقت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 16 ستمبر کے بعد بندیال صاحب گھر چلے جائیں گے, اور اس دوران جو بھی فیصلے وہ کریں گے وہ چونکہ اپیلیبل ہوں گے ود ان 30 days, اس لیے وہ کوئی بہت زیادہ رعایت خان صاحب کے ساتھ نہیں کر سکیں گے. یہ میرا ویو نہیں ہے, بلکہ یہ کینڈیڈ یعنی جورسٹ کا ویو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یقینی طور پہ سب سے زیادہ ڈیمیج جو ہے وہ پی ٹی آئی ہوئی ہے. پی ٹی آئی کے جس طریقے سے حصے بکھرے ہوئے ہیں, اور وہ بہت انفارچونیٹ کامنٹ ہے یہ جو میں کرنے چلا ہوں, وہ یہ کہ جس وقت یعنی 2018 کا الیکشن تھا, جس رفتار سے وہ فصلی بٹیرے جس کو آپ مائیگریٹری برڈز کہتے ہیں, جس طریقے سے وہ لینڈ کیے تھے پارٹی میں, اس سے زیادہ برق رفتاری کے ساتھ وہ دوسرے گروپوں میں چلے گئے ہیں اور پی ٹی آئی کو ابینڈن کر دیا انہوں نے. پی ٹی آئی کے پاس اس وقت الیکٹیبل کی جہاز ایک ہی استعمال ہوا, وہ لوگ جن کا پولیٹیکل گراؤنڈ, جی ہاں وہی, اور اسی بندے کا ہوا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نقصان زیادہ یقینی طور پہ پی ٹی آئی کو ہوا ہے. پی ٹی آئی اس کو سسٹین کر پائے گی, اس کو سروائیو کر پائے گی کہ نہیں, یہ سوال میرے خیال سے سینیٹر صاحب اس کا جواب زیادہ بہتر دے سکتے ہیں. جی چلیں ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ٹیون. معاملات کا حل اس وقت ہوتا ہے جب ایک تو یہ کہ احساس ہو, صورتحال کی سنگینی کا ادراک ہو, اور یہ پتا ہو کہ ہم اس ملک کو مصیبتوں سے اگر نکالنا چاہتے ہیں تو نچلے طبقے سے لے کے اشرافیہ تک ہر کسی کو آگے بڑھ کر کام کرنا ہوگا, ہر کسی کو اپنے حصے کا دیا جلانا ہوگا. یہی نہیں کہ مشکل وقت آئے تو عوام پہ ہی سارا بوجھ ڈال دو. سلیم بخاری صاحب, آپ سے اس معاملے کا آغاز کروں گا. بیسکلی ایک خبر میری نظر سے گزری تھی, وہ آپ کے بھی علم میں ہوگی. عارف علوی صاحب جو کہ صدر پاکستان ہے, ظاہر ہے ہمارے لیے بڑے محترم ہیں, ان کی جانب سے ایک مطالبہ سامنے آیا کہ جی 1 روپیہ ہی زیادہ ہو لیکن چیف جسٹس سے زیادہ تنخواہ میری ہونی چاہیے چونکہ آئینی عہدہ میرا بڑا ہے. اب ظاہر ہے کہ معاملہ اس قدر, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ جا بھی رہے ہیں اور پھر ملیں گے بھی تو سارے کے سارے بقایا جات بھی ملیں گے. مطلب آپ نے جب یہ خبر, آپ کی نظر سے بھی آئی ایم شیور آپ بڑے باخبر آدمی ہیں, گزری ہوگی, پہلا تاثر آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ مجھے بہت افسوس ہوا ایک ایسے عہدے پر فائز شخص سے اتنی چھوٹی بات سن کے. مجھے شرم بھی آئی اور مجھے افسوس بھی بہت ہوا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی ابتدا کی ہماری عدلیہ نے. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو پنجاب اسمبلی کے اندر جس طریقے سے اپنے بینیفٹس اور پرکس اینڈ پریویلیجز بڑھائے تھے انہوں نے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد عدلیہ نے 2 مرتبہ, آپ ذرا یہ دیکھیے کہ جس عدلیہ کی پہلی تنخواہوں کے اوپر سوال اٹھ رہے تھے کہ خواجہ آصف کا بیان آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹ کے اندر, انہوں نے 2 مرتبہ اپنی تنخواہ بڑھا دی. اور صدقے جائیں اس صدر کے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میری تنخواہ چیف جسٹس سے 1 روپے زیادہ ہونی چاہیے.
آپ مجھے بتائیں کسی کے دل میں درد ہے اس قوم کا؟ ہر ایک کو اپنی پڑی ہے. اور یہ سب سے بڑا ڈائلیما ہے ہماری اس قوم کا کہ وہ لوگ جنہوں نے نیچے کے لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں ان کو اپنے ذاتی مفاد سے آگے سوچ ہی نہیں ہے ان کی. اس کے اوپر جتنا زیادہ شرمندہ ہویا جائے وہ بھی کم ہے، اور جتنا زیادہ ان کو رگڑا لگایا جائے کہ آپ کی یہ اوقات ہے کہ آپ جاتے ہوئے بھی اس ملک کے ریسورسز کو کھانے اور ہڑپ کرنے کے چکر میں ہیں. یہ انتہائی شرمناک بات ہے، یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے. جی لیکن نا صاحبہ وہ انہوں نے توجیہ یہ پیش کی ہے کہ میں ظاہر ہے کہ وہاں پر جو اہلکار ہیں وہ کہتے ہیں کہ وجہ صرف اتنی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آئین یہ کہتا ہے. وہ تو ظاہر ہے کہ شاید یہ نہ چاہتے ہوں لیکن آئین کہتا ہے کہ زیادہ ہونی چاہیے. تو اس وقت بیسکلی معاملہ جتنا سنگین ہے، ظاہر ہے لوگ بھی دیکھتے ہیں نا اس وقت، ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا، مین اسٹریم میڈیا، ہر کوئی یہ دیکھ رہا ہے نا، چیزیں چھپ تو نہیں سکتی. تو مناسب طرز عمل تھا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں میں نے تو یہ دیکھا کہ 5 سال پارلیمنٹ میں ہم رہے اور ہم نے دیکھا کہ ایک دفعہ بھی کسی نے کوئی اس قسم کی انڈیو مطالبہ نہیں کیا تنخواہوں میں اضافہ یا کوئی مراعات کا. یہاں تک کہ منسٹرز جو ہے وہ اپنی نہ تنخواہ وصول کرتے تھے نہ اپنے پیسے کوئی دیتے تھے، کیونکہ یہ مشکلات معاشی بحران کا اندازہ یہ کوئی احسان نہیں کیا ہم نے کسی نے. اگر ہم نے اپنی کبھی پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے تنخواہوں میں اضافے کی بات نہیں کی اور اگر منسٹرز نے اپنے تنخواہ نہیں لی، اپنی مراعات استعمال نہیں کی، تو یہ کوئی احسان نہیں کیا، یہ ہماری مورل رسپانسبلٹی تھی جس کا مظاہرہ کرنا ضروری ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کے اندر. تو میں سمجھتی ہوں جس طرح سلیم بخاری صاحب نے ابھی فرمایا کہ چیزیں بہت واقعی میں تکلیف دہ ہوتی ہیں جب عوام کے پاس بجلی کے بل دینے کے پیسے نہ ہوں، جب لوگ اپنے بچیوں کی سونے کی بالیاں بیچ کر اپنا بل دینے پہ مجبور ہو جائیں، جب 2 وقت کی روٹی میسر نہ ہو. یہ وہ تلخ حقائق ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں. بجائے ان کے اس طرف اجاگر کرنے کے ایشوز کو، بجائے ان ایشوز کی طرف دیکھنے کے، اگر آپ اپنی شخصیت سے باہر نہیں نکلتے، اور ٹھیک ہے یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ جو ہے تنخواہوں کا یہ بالکل ایشو ہے کہ مراعات جو ہے وہ بہت زیادہ لی جاتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے یہ وقت بھی نامناسب ہے اور یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. ہمیں آگے بڑھ کر، یہ تو وہ وقت ہے، یہ تو میں سمجھ رہی ہوں کہ جس مشکل سے، جس معاشی اعتبار سے جو پریشانی کا شکار ہمارا ملک اس وقت ہے، اس میں تو بڑھ چڑھ کے ہر ایک کو اپنا حصہ ڈال کے آگے بڑھنا چاہیے، نہ کہ اپنی ذات کے اوپر بات کر کے جو ہے. اگر آپ بھی بات کرتے ہیں، اور اگین ایز یو سیڈ دیٹ ایٹ اے ٹائم وین یو نو ہیز ایٹ دی ورج آف گوئنگ، آپ جانے کے قریب ہیں، اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تنخواہ میں اضافہ چاہے 1 روپے کر دیا جائے، میری ذاتی سوچ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہے مناسب نہیں ہے. جی سینیٹر صاحب، آپ سے ظاہر ہے کہ یو آر اے سینسیبل پرسن، سین پرسن، ہر چیز کا وہ کہتے ہیں نا کہ دیر از اے رائٹ ٹائم فار ایوری تھنگ، اور خاص طور پر ظاہر ہے کوئی عام وقت ہوتا تو یہ چیزیں اس کے اوپر اتنی بات نہ ہوتی یا سٹوری نہ بنتی یا اس کے اوپر ہم ڈسکس نہ کر رہے ہوتے. لیکن اس وقت آپ کے خیال میں یہ مناسب وقت تھا؟ ظاہر ہے کہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے بیکاز ہی از گوئنگ نیکسٹ منتھ، دس منتھ، لیکن واز دیٹ فیئر؟ ہو از گوئنگ سر؟ سر صدر صاحب ابھی تو خیر نہیں جائیں گے، ہو سکتا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک آئینی تقاضا ہوتا ہے الیکشن وغیرہ. وہ اس وقت تک نہیں جائیں گے، وہ اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک نیا صدر نہیں آئے گا، اور نیا صدر تب آئے گا جب بالکل الیکشنز ہوں گے. تو ہی از ناٹ گوئنگ اینی ویئر. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے مجھے نہیں معلوم انہوں نے یہ کس کانٹیکسٹ میں کیے ہیں. اگر انہوں نے جیسے آپ کہہ رہے کہ آئین کے لحاظ سے کیا، تو 1 روپے کا انہوں نے کہا ہوا ہے، تو وہ 1 روپے ایک آئین کے لحاظ سے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پریزیڈنٹ صاحب کو اس وقت جتنے بھی آپ کی سول ملٹری بیوروکریسی ہے، اس وقت جتنے بھی چاہے وہ سینٹ ہے یا جو بھی اس قسم کے ادارے ہیں، ان کو جس قسم کی بھی مراعات ملی ہوئی ہے، ان کو جس قسم کی بھی فری چیزیں مل رہی ہیں، چاہے وہ بجلی کا بل ہے، چاہے وہ پیٹرول ہو، چاہے وہ کچھ ہو، اس وقت وہ ساری چیزیں بند ہو جانی چاہیے ایز این ایمرجنسی میجرز. کیونکہ ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو کہ اپنی تنخواہ میں گزارا نہ کر سکے.
اگر ان میں سے کسی کو پرابلم ہے تو ان کی گاڑی، اچھا ان میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ بھی الاؤڈ ہے، میرے لحاظ سے تو الاؤڈ نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ الاؤڈ ہے کہ ان کو ایک گاڑی ملتی ہے کہ ان کی فیملی کو، آپ چلے جائیں سینٹورس میں، آپ چلے جائیں ڈولمن مال میں، آپ چلے جائیں کسی بھی جگہ پہ، ان جگہوں پہ کم از کم 100-150 گاڑیاں وہ کھڑی ہوتی ہیں جن کے نمبر پلیٹ گرین ہوتے ہیں یا سرکاری ہوتے ہیں. مجھے باپ بتائیں ادھر ان کا کام کیا ہے، یہ گاڑیاں ادھر جاتی کیوں ہیں؟ اچھا پھر آپ دیکھیں کتنی گاڑیاں جو ہے وہ ان کے بچے چلا رہے ہوتے ہیں. سو ہم کب ہوا یہ ہے کہ اس سینیٹر صاحب یہ کے پی میں حساب کرنے کی کوشش کی گئی تو وہاں پر انکاؤنٹیبل گاڑیاں ہیں جن کا کوئی حساب بھی نہیں ہے کہ وہ سرکاری خرچ پہ چل رہی ہیں اور اربوں روپے فیول کی مد میں ان کے جا رہے ہیں، اور باقی ملک میں بھی صورتحال اس سے کوئی 1,73,000 لوگ جو گریڈ 1 سے گریڈ 22 کے درمیان میں ہیں، وہ لوگ 10 ارب روپے کی بجلی فری لے رہے ہیں. اب یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ آج کے زمانے میں جو باقی غریب لوگ ہیں ان کے اوپر آپ انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھا رہے اور یہاں پہ وہ سارے لوگ 10 ارب روپے کے، اچھا اس میں پیٹرول شامل نہیں ہے، اس میں اور چیزیں شامل نہیں، وہ آپ شامل کر رہے ہو تو یہ تو ٹھیک ٹھاک چیزیں ہیں. لیکن دیکھیں ہوا یہ ہے کہ اس ملک کی اشرفیہ نے پاکستان کی عوام کو اس مینڈک کی طرح ٹریٹ کر رہے کہ جس کو اگر آپ ایک دم کسی گرم پانی میں ڈال دیں تو وہ اچھل کے باہر چلا جائے گا، لیکن انہوں نے وہ آنچ آہستہ آہستہ بڑھائی ہے اور مینڈک اپنے آپ کو آہستہ آہستہ ایڈجسٹ کرتا جا رہا تھا. پھر ایک وقت اتنا ہو گیا تھا کہ پانی اتنا گرم ہو گیا کہ وہ مینڈک اس سے نکلنا چاہتا تھا لیکن اپنی طاقت نہیں تھی. چلو وہ تو مینڈک تھا، آپ لوگ تو عوام سے کوئی پوچھے آپ لوگ مینڈک تو نہیں ہو، آپ لوگ کیوں نہیں اپنے حق کے لیے نکلتے ہو؟ اگر آپ لوگ نہیں نکلو گے تو آپ کا کیا خیال ہے یہ جو لوگ آج دبئی جمہوری انداز میں اپنے حق کے لیے نکلنا بالکل ضروری ہے. یہ جو لوگ آج سلیم بخاری صاحب سے ذرا یہ جو لوگ آج بیلجیم میں بیٹھے ہوئے کیا ان میں سے کسی کو آپ کا فکر ہے؟ کسی کو فکر نہیں ہے. یہ لوگ لندن چلے گئے، دبئی چلے گئے، یہ لوگ بیلجیم چلے گئے، یہ لوگ فرانس میں بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے ذرا ایک وقت مختصر ہے سر، وقت مختصر ہے. بخاری صاحب کسی سے امید نظر نہیں آتی آپ نے یہ شروع میں فرمایا تو کس کی طرف دیکھیں؟ الیکشن ہو بھی جاتے ہیں، مختصر جواب چاہیے ہوگا، کس کی طرف دیکھیں عوام؟ اب دیکھیے عوام کے پاس تو صرف ایک ہی آپشن ہے، وہ یہ کہ جو بھی الیکٹ ہو کے آئے وہ سب اس کی طرف دیکھیں. اب جو الیکٹ ہو کے آئیں گے کیا ان میں یہ کیپیسٹی ہے، کیا ان کے پاس وہ ایکسپیرینس ہے کہ وہ اس قسم کی ٹف سچویشن سے نکال سکے، سیل آؤٹ کر سکے؟ ٹھیک ہے، تبھی ہے، اور کوئی آپشن نہیں ہے. نہ ہم باہر سے مدد مانگ سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس اپنے ریسورسز اتنے ہیں. جی چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ سلیم بخاری صاحب، سینیٹر ہمایوں صاحب اور ناز بلوچ فار بینگ ود اس پروگرام سے. فی الحال اتنا ہی. اشفاق ستھی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.